खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में मैं रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम रेमा टीवी के तमाम नाजरीन आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। और हम ईमान रखते हैं कि ईद पेंतिकोस्त के पैगामात का सिलसिला आपके लिए बरकत का बाइस बनेगा और आप इस बरकत से फ़ायदा उठा सकेंगे, इस बरकत से मामूर हो सकेंगे। अगर आपने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन हासिल होते रहें। और इस चैनल को और वीडियोस को जो आप पैगामात की सुनते हैं लाइक कीजिए। अपना फीडबैक स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी हमें भेजें ताकि हम पैगामात को आपकी रूहानी तरक्की के लिए आपकी आरा को मद्देनज़र रखते हुए बेहतर से बेहतर बना सकें। खुदावंद आप सबको बहुत ही बरकत दे। आइए हम पाक कलाम में से पढ़ें। पहला कोरिन्थियों का ख़त उसका 14वां बाब और उसकी 4थी आयत। पाक कलाम में यूँ लिखा है, जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं। आसमानी बाप, तेरी अज़ली अबदी और कामिल मोहब्बत के लिए शुक्र करते हैं जिसके तुफ़ैल तूने अपने बेटे को दुनिया में भेजा और उसके वसीले से ईमान लाने वालों को तूने हमेशा की ज़िंदगी बख्शी। और उसके बाद पाकरू का वादा अमल में आया ताकि ईमानदारों को मसीही ज़िंदगी बसर करने और मसीही खिदमत करने के लिए तक़वियत और तरगीब मिले ताकि तेरा बदन तरक्की करे। यीशु मसीह के अजीम नाम में ईद पेंतिकोस्त के पैगामात खुदावंद इस चैनल के ज़रिए और दीगर ज़राए से कलीसिया पाकिस्तान के लिए बरकत का बाइस हों। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ईद पेंतिकोस्त के हवाले से आज दूसरा पैगाम मैं आपकी खिदमत में पेश करने को जा रहा हूँ। इससे पहले हमने पैगाम में बेगाना ज़ुबान के बारे में सीखा था कि ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। अहद अतीक में और मसीह खुदावन ने भी इसकी तालीम दी थी और ये इसलिए हमने सिखाया ताकि हमारे अज़हान बिल्कुल साफ़ हो जाएं, पाक कलाम की तालीम से हम आहंग हो जाएं ताकि हम पाकरू की बरकत से मुस्तफ़ीद हो सकें। हालेलुया। तो आज बेगाना ज़ुबान का तारुफ़ या तारुफ़ी बातें या बुनियादी और असासी बातों का मैं तज़किरा करना चाहता हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप और डिग्री बाय डिग्री हमारा ईमान पाक कलाम की तालीम के मुताबिक बढ़ता और तैयार होता चला जाए ताकि हम पाकरू की नेमत को, बरकत को, मामूरी को, भरपूरी को और बपतिस्मे को पा सकें। बेगाना ज़ुबान का मतलब है ऐसी ज़ुबान जो बोलने वाले के नज़दीक अजनबी होती है, वो नहीं जानता है और वो ये नहीं समझता है। बेगाना ज़ुबान के लिए नई नई ज़ुबानें, तरह तरह की ज़ुबानें और बेगाना ज़ुबान की इस्तिलाहात वग़ैरह इस्तेमाल हुई हैं। और ये बात याद रखने की है कि पाकरू का बपतिस्मा और बेगाना ज़ुबानें मरबूत हैं। बेगाना ज़ुबान या ज़ुबानें पाकरू के बपतिस्मे से हटकर नहीं हैं। इनका आगाज़ पाकरू के बपतिस्मे के साथ होता है। इसीलिए पाक कलाम बयान करता है कि पाकरू के बपतिस्मे का इब्तदाई ये निशान है। लेकिन हम जानते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी ज़ुबान नहीं जो समझी ना जाए। पहला कोरिन्थियों 14 बाब की 10 आयत और फिर
اعمال 2 باب 6 تا 8 آیت اس بات کی تائید کرتی ہے۔ کسی نہ کسی زبان یا بولی کیوں نہ ہو، اس کا سمجھا جانا ضرور ہے، وہ سمجھی یا بولی جاتی ہے، لیکن بولنے والے کے یہ نزدیک بیگانہ یا اجنبی ہوتی ہے، اس کے نزدیک یہ کوئی نئی زبان ہے۔ ویبسٹر انگلش لغات کے مطابق زبان لفظ کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، کچھ الفاظ اور الفاظ کے اکٹھا کرنے کے طریقے جسے ایک زیر غور معاشرہ سمجھ سکے۔ دوسرا، اس کا مطلب کوئی ایسا ذریعہ، صوتی یا کوئی اور، جو احساس یا خیال ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہو۔ پہلی جو تعریف یا مطلب ہے کہ محض الفاظ کا مجموعہ جو معاشرہ استعمال کرتا ہے بیگانہ زبانوں کی تائید نہیں کرتا، جبکہ دوسری تعریف بیگانہ زبان میں بولنے کی ٹھیک ترجمان ہے۔ یہ بولنے والے کی زبان کی درست تعریف ہے۔ زبان احساس یا خیال کے معنوں میں اظہار کا ذریعہ ہے۔ اگر زبان میں بولنا یا بولنے والے کے مطلب کو سمجھا سکے تو قابل قبول تعریف کے مطابق یہ ایک زبان ہے۔ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، اگر زبان میں بولنے والا یعنی کوئی بھی زبان بولنے والے کے مطلب کو سمجھا سکے تو قابل قبول تعریف کے مطابق یہ ایک زبان ہے۔ ماہر لسانیات یعنی جو لینگویجز کے ایکسپرٹ ہیں، ماہر لسانیات کے مطابق کوئی آواز بھی بے معنی نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً ہم بولتے ہیں یہ کیا ہو گیا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ کا مطلب بھی ہے، کا مطلب بھی ہے، وہ بے معنی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سخت رکھائی سے بھی کہنا یا کچھ کہا جائے تو اس کا بھی مطلب ہے۔ ایک دم سے نامعلوم لفظ میں کوئی آواز بھی بے معنی نہیں ہوتی، بامعنی ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ بھبک کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ ماہر نفسیات کے حوالے سے بھی ہم ذرا غور کریں۔ ماہر نفسیات بتاتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت ہی کوئی ایسی نئی یا بیگانہ یا غیر زبان بول سکتا ہے جب اس میں روحانی قوت اتنی طاقت سے داخل ہو جو اس کے تحت الشعور کی گہرائی کے کسی پہلو کو چھوئے اور وہ شخص زبان بولے۔ اس کا باہوش ذہن نہیں سمجھتا ہے، لیکن یہ تحت الشعور کا مرکز سمجھتا ہو۔ عید پینتیکوست کے دن ایماندار پاک روح کی طاقت اور اثر کے تحت بولنے لگے، جیسے کہ اعمال 2:4 میں لکھا ہے۔ تاہم بولنے والا تو اسے نہیں سمجھتا ہے جیسے اس وقت نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن شکر ہو کہ خدا تحت الشعور سے پاک روح کی قدرت اور طاقت کے وسیلے سے بولی ہوئی زبان سمجھتا ہے۔ اس لیے پاک کلام بیان کرتا ہے پہلے قرنتھیوں کے 14ویں باب کی 2 آیت میں کہ جو بیگانہ زبان بولتا ہے اس کی کوئی نہیں سمجھتا، خدا سمجھتا ہے۔ حتیٰ کہ بولنے والا خود بھی نہیں سمجھتا ہے، لیکن خدا سمجھتا ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے پاک روح کے وسیلے سے ایمانداروں کے لیے ایک ایسا تجربہ رکھا تھا جسے نئے عہد نامے میں پورا ہونا تھا اور ہو رہا ہے۔ ہالےلویا! ایماندار اپنی گہری باتیں خدا سے بیان کر سکتے ہیں بیگانہ زبانوں میں جب پاک روح ان کی زندگیوں میں کام کرتا ہے اور وہ انہیں سنتا، یعنی خدا انہیں سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔
اب ایک اور حصہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بیگانہ زبان کے لیے پاک کلام میں 6 مختلف اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔ اعمال کی کتاب میں غیر زبانیں جو پرانے عہد نامے میں بھی بطور نشان پیشین گوئی کی گئی تھیں، یسایہ 28 باب کی 11 تا 12 آیت پاک کلام میں یعنی نئے عہد نامے میں ان کا 6 انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی اصطلاح نئی زبانیں، نیو ٹنگز، جیسے مرکز 16:18 میں خداوند نے کہا کہ ایمانداروں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ نئی زبانیں بولیں گے۔ نئی زبان یا زبانیں بولنے والے کے نزدیک نئی ہے، اس لیے اسے نئی زبانیں کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، غیر زبانیں، ادر ٹنگز۔ اور یہ عید پینتیکوست کے دن ہوا کہ جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو لکھا ہے کہ وہ غیر زبانیں بولنے لگے جیسے روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی، توفیق دی۔ اعمال 2:4 میں یہ لکھا ہے۔ تو یہ غیر زبانیں ان بولنے والوں کے نزدیک غیر تھی، ان کی نہیں تھی، لیکن جتنے لوگ وہاں موجود تھے لکھا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی زبان میں خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان یا تذکرہ سن رہے تھے۔ نمبر 3، تیسری اصطلاح طرح طرح کی زبانیں، ڈائیور ٹنگز۔ کرنیلیس کے گھر میں جب پاک روح کا نزول ہوا، جب پطرس رسول منادی کر رہے تھے، کلام سناتے سناتے ہی پاک روح کا نزول اس کے خاندان پر ہوا، تو لکھا ہے کہ وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے۔ یعنی ہر شخص ہو سکتا ہے کہ وہ مختلف زبان بول رہا ہے، طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے۔ اور پاک روح کی 9 نعمتوں میں سے بھی ایک طرح طرح کی زبانیں بولنا ہے۔ پاک روح کلیسیا اور مقدسوں کے اندر کام کرتا ہے اور طرح طرح کی زبانیں مقدسوں کی زندگیوں میں ظاہر ہوتی ہیں، وہ بولتے ہیں۔ نمبر 4، بیگانہ زبانیں، unknown tongues، وہ زبانیں جو ان کے نزدیک نامعلوم ہیں، انہوں نے سیکھی نہیں ہیں، انہوں نے کسی سے حاصل نہیں کی ہیں۔ تو یہ اصطلاح پہلے کرنتھیوں کے 12ویں باب میں اور 14ویں باب میں استعمال ہوئی ہیں، اور 12 مرتبہ یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، بیگانہ زبان یا بیگانہ زبانیں۔ نمبر 5، آدمیوں کی زبانیں، ٹنگز آف مین۔ پولس رسول کرنتھیوں کے 13ویں باب میں جو پہلا خط ہے بیان کرتے ہیں کہ اگر میں آدمیوں کی زبانیں بولوں، یہ زبانیں جو پاک روح کی قدرت اور تاثیر سے مقدسین اس وقت بولتے تھے، آج بولتے ہیں اور بولتے رہیں گے، کیونکہ پاک روح ازلی ہے اور مقدسین پاک روح سے معمور ہوتے رہیں گے، پاک روح کا بپتسمہ پاتے رہیں گے، تو وہ زبانیں بھی بولیں گے جو آدمیوں کی زبانیں ہیں، یعنی کلچر کی زبانیں ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے زبانیں ناپید ہو چکی ہوں، دنیا سے ختم ہو چکی ہوں، کمیونٹی ختم ہو چکی ہیں، وہ ہوں، یا جو ایگزسٹنگ لینگویجز ہیں، زبانیں ہیں، وہ ہوں جو لوگ اب بھی بولتے ہیں، تو وہ زبانیں بولیں۔ تو 5ویں اصطلاح آدمیوں کی زبانیں بھی انگلش ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، فرینچ ہے، جاپنیز ہے، وغیرہ وغیرہ زبان بولی جا سکتی ہے جو بولنے والا نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن سننے والوں کی یہ زبان ہو سکتی ہے، اور ان کے لیے یہ ایک گواہی ہو سکتی ہے، ان کے لیے ایک یہ نشان بھی
ہو سکتا ہے۔ چھٹی بات اور آخری اصطلاح، فرشتوں کی زبانیں۔ پالوس رسول نے کہا کہ اگر میں آدمیوں کی زبانیں بولوں، فرشتوں کی زبانیں بولوں، تو پاک روح کی تاثیر سے ایک ایماندار فرشتوں کی زبانیں بھی بول سکتا ہے۔ فرشتوں کی اب کون سی زبان ہے یہ نامعلوم ہے، ان کی بڑی کوئی خاص زبان ہوگی جو خدا نے ان کو دی ہے، اور خدا کے ساتھ کمیونیکیشن وہ کرتے ہیں۔ تو ٹنگز آف اینجلز ہو سکتی ہیں، فرشتوں کی زبانیں ایماندار مقدسین بول سکتے ہیں۔ سو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ یہ نئی نئی زبانیں ہو سکتی ہیں، غیر زبانیں ہو سکتی ہیں، طرح طرح کی ہو سکتی ہیں، بیگانہ زبانیں ہو سکتی ہیں، آدمیوں کی زبانیں ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں کی زبانیں ہو سکتی ہیں، جو ایک ایماندار پاک روح کا بپتسمہ پانے کے بعد نشان کے طور پر بھی اور بعد میں بھی بولتا ہے اور بول سکتا ہے اور بولتا رہے گا، جو اس کی ترقی کے لیے ہے اور خداوند کی عبادت اور پرستش کے لیے ہے۔ سو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بیگانہ زبان کی پشین گوئی یسایہ نبی نے یسایہ کی کتاب کے 28 باب کی 11 سے 12 آیت میں قلم بند کی۔ پھر خداوند نے بھی اس کے بارے میں سکھایا کہ وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ نئی زبانیں بولنا پاک روح کی تحریک سے ہے، جو بولنے والا نہیں سمجھتا ہے لیکن سننے والے سمجھتے ہیں۔ تو یہ برکت خدا نے نئے عہد میں کلیسیا کے لیے، مقدسوں کے لیے رکھی ہے، اور یہ قطعی طور پر نئے عہد نامے کی نعمت اور برکت ہے۔ اس لیے نئے عہد کے مقدسوں کو اسے پانے کی، حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیں دعا کریں۔ پیارے آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور تیرا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ عید پینتکوست کے دن جب 120 لوگوں کی جماعت ٹھہری ہوئی تھی تاکہ تیرے اس وعدے کو تیری دی گئی تعلیم کے مطابق حاصل کریں، تو پاک روح ان پر نازل ہوا اور سب بیگانہ زبانیں بولنا شروع ہو گئے۔ خداوند میری دعا ہے کلیسیا پاکستان کو اپنے پاک روح سے معمور کر، بھرپور کر اور بپتسمہ دے، اور وہ بیگانہ زبان میں باتیں کرے، تیرے ساتھ باتیں کریں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔